हमारे खुदावन की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। खुदावन तेरी तमजीद हो। उसका 6 बाब 17, 20 से 26 आयत। उस वक्त यीशु अपने 12 शागिर्दों के साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ और वहाँ उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और यहूदिया और यरूशलेम और सोर सैदून के साहिल से लोगों का बड़ा हजूम भी था। और उसने अपने शागिर्दों पर नज़र करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि सैर किए जाओगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। मुबारक हो तुम जब इब्ने इंसान की खातिर लोग तुमसे कीना रखें और तुम्हें खारिज कर दें और मुलामत करें और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट डालें। उस दिन खुश हो और शादमानी करो, क्योंकि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके हो। अफसोस तुम पर जो अब सैर हो, क्योंकि तुम भूखे हो गए। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम मातम करोगे और रोवोगे। अफसोस तुम पर जब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे अंबिया के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान छठे एतवार की इबादत में शामिल हैं। 6वां एतवार है ते अज पूरी दुनिया दे नाल ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿया है पाकमा कलीसिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिल के अज की इबादत दे विच शामिल हाँ। तो अज दियां तलावतां बड़ा ही खूबसूरत ईमानी पैगाम देंदियां ने कि सानू अपनी जिंदगी दे विच खुदा ते भरोसा रखना। अज दियां तलावतां विच ये बयान किया गया है कि मुबारक होने का की मतलब है, किनू मुबारक किया गया है। मसीह खुदावन ने कहा कि तुम मुबारक हो। तो मुबारक होने का क्या मतलब है और बाइबल मुकद्दस में किसको मुबारक कहा गया है और क्यों मुबारक कहा गया है, आज हम इस बात पर गौर करेंगे। याद रखें, इसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी में जो हमारे चुनाव होते हैं वो हमारा मुस्तकबिल डिसाइड करते हैं। हमारी कामयाबी, हमारी मायूसी नाउमीदी हमारे फैसलों पर है कि हम अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले कौन से करते हैं, किन चीज़ों का चुनाव करते हैं। जो चीज़ें चुनते हैं, जिनका चुनाव करते हैं, उसी पर हमारी कामयाबी और नाकामी जो है मुनसर है। हमारी कामयाबी नाकामी हमारे ज़िंदगी में चुनाव पर है। जिन चीज़ों का हम चुनाव करते हैं, चीज़ों को चुनते हैं, वही हमारे लिए खुशी और नाकामी का बायस बनती हैं। आज हमने सोचना है कि कौन सी चीज़ें ज़िंदगी में चुननी है जिससे मुझे कामयाबी मिले और कौन सी चीज़ें मुझे ज़िंदगी में नहीं चुननी जिससे मुझे नाकामी मिलती है। और मुबारक होने का क्या मतलब है। आज की पहली तिलावत में बयान किया गया है कि मुबारक वो शख्स है जो खुदा पर भरोसा रखता है, जो खुदा पर तवक्कल करता है, जो खुदा को अपनी ताकत बनाता है, जो हमेशा खुदा से हिकमत चाहता है, वो शख्स मुबारक है। और इसके साथ दूसरी तरफ उस इंसान पर लानत और वो मलाउन वो इंसान है जो इंसान की ताकत पर भरोसा रखता है, जो इंसान
کو اپنی طاقت بناتا ہے، جو دنیاوی چیزوں کو اپنی طاقت بناتا ہے، جو مادہ چیزوں کو اپنی طاقت بناتا ہے، اس انسان پر لعنت اور وہ ملعون ہے جو دنیاوی چیزوں کو اپنی طاقت بناتا ہے۔ جو انسان کی طاقت پر بھروسہ رکھتا ہے وہ صحرا میں ایک سوکھی جھاڑی کی مانند ہے۔ جو انسان کی طاقت پر بھروسہ رکھتا ہے، کیا انسان میرے نال ہے تے میں سب کچھ کر سکنا وا، یا دولت میرے کول ہے تے میں سب کچھ کر سکنا وا۔ مادہ چیزاں تے بھروسہ رکھنا، دولت تے بھروسہ رکھنا، انسان دی طاقت تے بھروسہ رکھنا یا اپنی قابلیت تے بھروسہ رکھنا، وہ شخص صحرا میں سوکھی جھاڑی کی مانند ہے، جس پر کوئی پھل نہیں لگتا، جس پر کوئی پتے نہیں ہوتے اور نہ اس کی کوئی چھاؤں ہوتی ہے۔ جہاں انسان اپنی ذات تے بھروسہ رکھتا ہے کہ میں قابل ہاں، میں یہ کر لوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں اور نہ مجھے خدا کی ضرورت ہے، دولت بھی ہے، قابل بھی ہوں، تو وہ انسان صحرا میں سوکھی جھاڑی کی مانند ہے، جس کے نہ پتے ہیں نہ پھل لگتا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس سے کسی کو چھاؤں نہیں ملتی، اس سے کسی کو پھل نہیں ملتا، اس کی زندگی بیکار ہے، اس کی زندگی بیکار ہے۔ جو اپنی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے کہ میں قابل ہوں، میں کر لوں گا، بلکہ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ مبارک وہ انسان ہے جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ زبور 1 میں لکھا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ یہ وہ درخت ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے پھل پر وقت دیتا ہے، جس کے پتے بھی نہیں مرجھاتے، سرسبز رہتا ہے، ہرا بھرا رہتا ہے، اس پر پھل لگتا ہے اور اسے مشکلاتوں سے ڈر نہیں ہے کہ بارش نہیں ہوگی، اس کو موسم کی تبدیلی سے ڈر نہیں ہے کہ پھل نہیں لگے گا، نہ اسے موسم کی تبدیلی سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی بارش نہ ہونے سے۔ وہ اپنے وقت پر پھل دیتا ہے، اس نے پھلنا ہے کیونکہ وہ ندیوں کے پانی کے پاس لگایا گیا ہے۔ وہ مشکل وقت سے نہیں ڈرتا، حالات سے نہیں ڈرتا، اس نے پھل دینا ہی دینا ہے کیونکہ وہ ندیوں کے پانی کے پاس لگایا گیا ہے۔ مبارک وہ انسان ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، برے لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، بلکہ ہمیشہ خدا کے کلام پر غور کرتا ہے، خدا کی باتوں پر غور کرتا ہے، خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ وہ شخص مبارک ہے جو بری صحبت چ نہیں بہندا، برے لوکاں نہ بہندا ہے، نہ برے لوکاں دی گل سندا ہے، نہ اورا بہن کھلونے تے نہ اورا بولن چال۔ مبارک وہ انسان ہے جہاں بری صحبت وچ بہندا ہی نہیں، بری صحبت تو دور رہندا۔ اور مبارک انسان ہے اس درخت کی مانند ہے جہاں پانیاں دی ندیاں دے کول لگایا گیا ہے، بڑا پھل دیندا ہے، بڑا وعدہ ہے، موسم دی تبدیلی دا کوئی ڈر نہیں، حالات دی تبدیلی دا کوئی ڈر نہیں، مشکل دا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ وہ دا بھروسہ خدا تے بھی۔ تو زندگی دے وچ سانوں سوچنا ہے کہ میں اپنی زندگی چ کہڑیاں چیزاں دا چناؤ کرنا، کیا دنیاوی چیزاں تے بھروسہ کرنا وا، مادہ پرستی نو پسند کرنا وا کہ یہ چیزاں میرے کو چوکھیاں نے تو میں کامیاب شخص ہاں، نہیں، یا میں قابل ہاں تو مینوں کسے دی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیشہ مبارک وہ انسان ہے جہاں خدا تے بھروسہ رکھدا ہے، خدا کولوں حکمت لیندا ہے، خدا کولوں طاقت لیندا ہے، خدا تے بھروسہ رکھدا ہے، وہ انسان کامیاب ہے، کدی مایوس نہیں ہوندا، پریشان نہیں ہوندا، کیونکہ خدا اودی طاقت ہے تے مشکلاتاں دے وچ بھی وہ ثابت قدم رہندا ہے، زندگی دے حالاتاں دے وچ بھی ثابت قدم رہندا ہے، مضبوط رہندا ہے، ڈگدا نہیں، کیونکہ اودی طاقت خدا ہے، اودی طاقت خدا ہے۔ اشعیا نبی کے صحیفے میں اس کے 40ویں باب کی 31 میں لکھا ہے کہ جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اثر نو پیدا ہوتا ہے، اب عقابوں کی مانند ہے، خدا اسے طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے اور وہ ہمیشہ دلیر رہتا ہے۔ اشعیا نبی کا صحیفہ اس کا 40واں باب 31ویں آیت میں کہ وہ دوڑیں گے اور تھکیں گے نہیں، وہ چلیں گے اور ماندے نہیں پڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور تھکیں گے نہیں اور نہ ہی کبھی کمزور پڑیں گے، کیونکہ ان کی طاقت خدا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امثال 3 باب 5ویں آیت میں
کہ جو اپنے دل و جان سے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، جو اپنی زندگی میں دل و جان سے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا انہیں کامیابی و کامرانی عطا کرتا ہے. خدا انہیں نا امید نہیں ہونے دیتا، نہ خدا انہیں گرنے دیتا ہے، خدا سنبھالتا ہے اور انہیں کامیابی بخشتا ہے. اور اسی طرح پہلا ساموئیل اس کا 17واں باب اس کی 45ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب داؤد جاتی جولیت کے ساتھ لڑنے کے لیے گیا تو جا کر اس نے دیکھا کہ جاتی جولیت کے پاس تلوار ہے، نیزہ ہے، بالا ہے، سب کچھ ہے. اس نے کہا تو تلوار لے کر آیا ہے، نیزہ لے کر آیا ہے لڑائی کرنے کے لیے، مگر میں اپنے خدا کا نام لے کر آیا ہوں، خدا کی طاقت لے کر آیا ہوں، میرا خدا میرے ساتھ ہے اور میں تجھ پر غالب آؤں گا کیونکہ مجھے میرے خدا پر بھروسہ ہے. اور داؤد نے اسے مار گرایا، داؤد فتح یاب ہوا کیونکہ اس کا بھروسہ خدا کی طاقت پر تھا، خدا اس کی طاقت بنا. اور جس نے بھروسہ کیا تلوار پر، نیزے پر، وہ ناکام ہو گیا. تو ہمیں بھی زندگی میں دنیاوی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا بلکہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے، خدا کو اپنی طاقت بنانا ہے تاکہ ہم زندگی میں کامیاب ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کی دوسری تلاوت میں ہم نے سنا کہ ہمارا ایمان زندہ یسوع پر ہے اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو اس کی پیروی کرتا ہے وہ زندگی کا تجربہ کرتا ہے. آج کی انجیل پاک میں مبارک بادیوں کا ذکر کیا گیا ہے. متی رسول کی انجیل اس کے 5ویں باب میں مبارک بادیوں کا ذکر ہے، اور لوکا رسول کی انجیل اس کے 6 باب میں مبارک بادیوں کا ذکر کیا گیا ہے. بہت سے لوگ، بہت بڑا ہجوم یسوع مسیح کے پاس آتا ہے کلام سننے کے لیے، اور مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں پر نظر کر کے کہا کہ مبارک ہو تم جو غریب ہو کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے. مبارک ہو تم جو بھوکے ہو کیونکہ سیر ہوگے. مبارک ہو تم جو روتے ہو کیونکہ ہنسو گے. مبارک ہو تم جب لوگ تم سے کینہ رکھیں، تمہیں خارج کر دیں، تمہیں نہ چیز جانیں، تو اس دن خوش ہونا کیونکہ تمہارا ریوارڈ جو ہے، انعام جب بہت بڑا ہے آسمان پر. جب لوگ تم سے نفرت کریں، برا جانیں، خوش ہونا. لوگ جب تم کو دکھ دیں، پریشان کریں تو تم خوش ہونا. تو مسیح خداوند نے کن لوگوں کو مبارک کہا؟ جو غریب ہیں. مسیح خدا میں مبارک کہا جو بھوکے ہیں. مسیح خدا میں مبارک کہا جن کو ستایا جاتا ہے، جن کو رد کیا جاتا ہے. مسیح خدا نے کہا کہ تم مبارک ہو جب تمہیں لوگ ستائیں، رد کریں. یاد رکھو تمہارا انعام بہت بڑا ہے. مسیح خداوند نے ان کو کیوں مبارک کہا؟ مبارک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مسیح خداوند امیر لوگوں کو پسند نہیں کرتا؟ کیا جن کے پاس دولت ہے خدا پسند نہیں کرتا؟ یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ غریب ہیں جو مالی طور پر غریب نہیں ہیں بلکہ جو روح کے غریب ہیں. مسیح خداوند نے ان کو کہا مبارک ہو تم جو غریب ہو، جو روح کے غریب ہیں، مالی طور پر غریب نہیں ہیں. مسیح خداوند نے ان کو مبارک کہا جو روح کے غریب ہیں. روح کے غریب ہونے کا مطلب ہے کہ جو اپنی زندگی میں خدا پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے، ہم خدا کے بغیر کچھ نہیں ہے، ہمیں زندگی میں ضرورت ہے، ہمیں خاندان میں ضرورت ہے، ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں خدا کی ضرورت ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو مسیح نے خداوند نے کہا کہ مبارک تم ہو جو روح کے غریب ہو. روح کے غریب جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. خدا میرا بھروسہ تجھ پر ہے، اے خدا تو میری طاقت ہے، اے خدا میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں. مسیح خدا نے ان کو مبارک کہا ہے کہ خدا میں کسی بھی کام میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں، کسی بھی کام کاج میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں، تو میری طاقت بن. تو ہمیں ہمیشہ خدا پر بھروسہ رکھنا ہے. یہ وہ جو ستائے جاتے ہیں، رد کیے جاتے ہیں کہ خدا تیرے بغیر میں کچھ نہیں ہے، تیرے بغیر کچھ نہیں، تو ہماری طاقت بن، ہماری طاقت بن، تو ہماری حکمت بن. تو خدا نے ان کو مبارک کہا ہے جن کو رد کیا جاتا ہے، نظر انداز کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے. مبارک ہیں وہ جب لوگ تم سے نفرت کرے میرے نام کی وجہ سے کیونکہ تم مسیح کے ہو. جب لوگ تمہیں نظر انداز کریں کہ تم میرے ساتھ جڑے ہوئے ہو
تو اس پر مبارک ہو کیونکہ میں تمہیں انعام دوں گا، آسمانی انعام۔ تو ہمیں دنیاوی انعام کے لیے بھاگنا نہیں ہے، زمین پر دنیاوی انعام کے لیے محنت نہ کریں بلکہ آسمانی انعام کے لیے محنت کریں۔ دنیاوی انعام جو ہے یہ چند دنوں مہینوں کے لیے ختم ہو جائے گا، اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ دنیا کے انعام کے لیے بھاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دنیا کا انعام جو ہے یہ چند سالوں مہینوں کے لیے ختم ہو جائے گا، اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی، مگر جو آسمانی انعام ہے اس کی ویلیو ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں آسمانی انعام کے لیے محنت کرنی ہے، اور وہ نیکیاں ہیں، وہ ہمدردی ہے، وہ پیار ہے، وہ ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے، وہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ تو ہمیں آسمانی انعام کے لیے محنت کرنی ہے، خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، تو تم مبارک کہلاؤ گے۔ انسان پر نہیں اور نہ ہی دنیاوی چیزوں پر بھروسہ رکھنا ہے۔ دنیاوی چیزیں عارضی ہیں، یہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ خوشی تو دیتی ہیں کچھ دیر کے لیے، مگر اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ آج میرے پاس ہیں، کل اس کے پاس ہوگی، کل اس کے پاس ہے، پرسوں کسی اور کے پاس ہوگی۔ یہ چیزیں ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں، یہ ایک جگہ نہیں رہتی، یہ چلتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں ان کے پیچھے نہیں بھاگنا بلکہ آسمانی چیزوں کی تلاش کرنی ہے، نہ ختم ہونے والی چیزوں کے انعام کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے اور خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ افسوس اس پر جو انسان اور دولت پر بھروسہ کرتا ہے، افسوس اس پر جو اپنی زندگی میں سمجھتا ہے کہ میری طاقت جو ہے وہ بہتر ہے، میری سمجھ عقل بہت اچھی ہے، میرے جیسا کوئی سوچ نہیں سکتا، میرے جیسا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اس انسان پر افسوس ہے جو اپنی عقل پر بھروسہ رکھتا ہے کہ میرے طرح دا قابل تے عقل مند بندہ ہی کو نہیں، نہ میں کسی دی سننی ہے، جو میں کہنا وا جو آنا وا وہی ٹھیک ہے۔ مسیح خدا کہ افسوس اس انسان پر جو اپنی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اپنی عقل پر بھروسہ رکھتا ہے، افسوس ہے اس پر۔ تو ہمیں نہ تو اپنی ذات پر بھروسہ رکھنا، نہ اپنی عقل پر، بلکہ خدا کی طاقت پر، خدا کی عقل پر۔ تو خدا کی طاقت کیسے ملے گی، خدا کی حکمت کیسے ملے گی؟ ہمیں خدا سے مانگنا ہے۔ پہلی بات، خدا سے طاقت پانی اور عقل حاصل کرنے کا طریقہ ہے ہم وقت نکالیں خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے۔ جب ہم خدا کا کلام سنیں گے، پڑھیں گے، تو ہم خدا سے طاقت حاصل کریں گے، خدا کے معجزات کو سمجھیں گے، خدا کی محبت کو سمجھیں گے۔ تو جتنا آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے آپ خدا پر بھروسہ کریں گے۔ تو خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے وقت نکالیں۔ اور دوسری بات کہ ہمیں دعا کے لیے وقت نکالنا، جب دعا کے لیے وقت نکالیں گے تو خدا کے قریب آئیں گے اور خدا پر بھروسہ کریں گے اور خدا کی حکمت کو سمجھ پائیں گے۔ خدا آپ کو حکمت دے گا، جب آپ خدا سے بات کریں گے تو خدا آپ کو حکمت دے گا، خدا آپ کو طاقت بھی دے گا، خدا آپ کو حکمت بھی دے گا۔ وہ ہے کلام پڑھنے سے اور دعا کرنے سے خدا آپ کی طاقت بنے گا اور خدا اپنی حکمت دے گا، تاکہ آپ اچھے فیصلے کر سکیں، اچھے فیصلے کر سکیں۔ جو فیصلہ خدا کی طاقت سے ہوتا ہے وہ فیصلے میں کامیابی ملتی ہے، مایوسی نہیں ہوتی، نا امیدی نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، انسان ٹوٹتا نہیں ہے، انسان گرتا نہیں ہے۔ جب خدا کی طاقت سے اور خدا کی حکمت سے آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی طاقت سے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بڑا قابل ہے گا، میں بڑی عقل خدا نے دیتی ہے، بس کر لاں گا، انسان نے کام ہو جاتا ہے۔ لوکا رسول کی انجیل میں 2 شخص دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک فریسی دعا کرتا ہے، خدا میں بہت نیک ہوں، دعا کرتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، بڑا اچھا ہوں، اور میں دوسرے انسانوں کی طرح نہیں ہوں، اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے، اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے یہ گناہ گار ہیں، یہ بوڑھے ہیں۔ تو مسیح خدا نے اس کی دعا قبول نہیں کی۔ دوسری طرح ایک گناہ گار انسان ہے، کہتا ہے خدا میں کمزور ہوں، اے خدا میں گناہ گار ہوں، اے خدا میں ناچیز ہوں۔ تو خدا نے کہا کہ اس انسان نے قبول کیا کہ میں گناہ گار ہوں، میں کمزور ہوں، اے خدا تو میری طاقت بن، مجھ پر رحم کر، مجھے تیری ضرورت ہے کیونکہ میں کمزور ہوں۔ خدا نے کہا اس نے صحیح کہا ہے، اس کی دعا میں اثر ہے، خدا نے اس کی دعا سنی۔ جو اپنے آپ کو برا کہتا ہے کہ خدا میں تو کمزور ہوں، تو میری طاقت بن، مجھے تیری ضرورت ہے، خدا نے کہا میں اس کی طاقت بنوں گا۔ جس نے کہا کہ میں تو ٹھیک ہوں، باقی بوڑھے ہیں، کہتا ہے اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میری،
اس کو میری ضرورت نہیں ہے وہ ناکام ہوتا ہے، نہ اس کی دعا میں اثر ہوتا ہے، نہ اسے زندگی میں کامیابی ملتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ خدا پر خدا میں گناہ گار ہوں میرے کاموں میں۔ تو یار نامی شخص تھا، اس کی بیٹی بیمار تھی، اس نے یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر گر گیا، خدا تو میرے ساتھ چل۔ کہاں پر؟ میرے گھر میں۔ تو اس کے گھر میں بیٹی مر چکی تھی، مسیح خداوند نے دوبارہ زندہ کر دیا، غم کو خوشی میں بدل دیا، کیونکہ وہ یسوع کو ساتھ لے کر آیا۔ تو ہم بھی کہیں اے خدا تو چل میرے ساتھ میرے گھر میں تاکہ حالات ٹھیک ہو جائیں، چل میرے ساتھ میرے کام پر تاکہ میرے کام ٹھیک ہو جائیں، چل میرے ساتھ میری زندگی میں تاکہ میری زندگی اچھی ہو جائے، چل میرے ساتھ میرے زندگی کے ہر پہلو میں تاکہ میں ہر جگہ پر تیری موجودگی کو محسوس کروں، تیری طاقت کو موجود کروں، تیرے اپنے ساتھ تجھے پاؤں۔ تو ہمیں یسوع اے خدا آج تو میرے ساتھ چل، اور سارا دن تو میرے ساتھ چل تاکہ سارے کام اچھے ہوں۔ اے خدا تو میرے گھر میں چل۔ تو خدا ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اے خدا میرا بھروسہ تو تجھ پر ہے، تیرے بغیر میں کچھ نہیں ہوں، تو میرے ساتھ چل۔ تو یسوع آپ کے ساتھ چلے گا، آپ کے زندگی کے ہر موڑ میں چلے گا، آپ کے خاندان میں آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی ورک پلیس پر آپ کے ساتھ ہوگا، جہاں بھی ہوگا یسوع آپ کے ساتھ ہوگا۔ پھر مایوسی پریشانی نہیں ہوگی، زندگی میں چڑچڑاپن بھی نہیں ہوگا، زندگی میں جو ہے وہ نکتہ چینی بھی نہیں ہوگی، زندگی میں سکون ہی ہوگا، سکون ہی ہوگا۔ آپ ہمیشہ کسی کی خامیاں نہیں دیکھیں گے، خوبیاں دیکھیں گے۔ آپ کسی کو برا نہیں کہیں گے، آپ ہر ایک کو اچھا کہنا شروع کریں گے۔ جب یسوع کے بغیر چلیں گے تو ہر ایک کو برا ہی کہیں گے، تو انہوں کوئی چیز اچھی نظر نہیں آئے گی۔ جب آپ یسوع کے ساتھ چلیں گے تو ساریاں چیزیں اچھیاں نظر آن گیاں۔ یسوع تو بغیر چلو گے تو پھر ہر چیز کی خامی نظر آئے گی، نقص نظر آئے گا، ساری زندگی جڑی ہے منفی ہو جائے گی، پازیٹیو نہیں ہوئے گی۔ ہر چیز دے وچ ہی خامی کٹاں گے، ہر چیز دے وچ غصہ کران گے، ہر چیز دے وچ اچا بولاں گے، ہر چیز دے وچ لڑاں گے، کیونکہ اسی کلے ہی ہاں، اسی کلے ہونے ہیں نا، تو پھر ساری زندگی بھی کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ یسوع دے نال چلاں گے تو پھر اسی ہر چیز نوں یسوع دے نال چلن والے جے صبر ہوندا تو یسوع تو بغیر چلن والے جے صبر نہ جے ہوندا، برداشت نہ جے ہوندی، ہر گل تے غصہ کرے گا تو بہت زیادہ ہی غصہ کرے گا، بہت زیادہ۔ یسوع تو بغیر چلن والا جڑا ہے وہ فیصلہ جلدی کردا ہے، یسوع دے نال چلن والا سوچ سمجھ کے کردا ہے تو یسوع دی حکمت دے نال کردا ہے۔ یسوع دے بغیر چلن والا فیصلہ جڑا ہے اودے وچ مایوسی ہوندی ہے، یسوع دے نال چلن والے دے فیصلے دے نال کامیابی ہوندی ہے، کیونکہ یسوع دے نال کیتا فیصلہ یسوع دی حکمت نال ہوندا ہے، کلیاں کیتا فیصلہ جڑا ہے وہ ناکامی دا سبب بنتا ہے۔ تو ہمیشہ مسیح خداوند نوں نال لے کے چلیے تاکہ زندگی اچھے فیصلے کر سکیے۔ شاگرداں دی کشتی دے وچ طوفان بڑے آئے سن، مسیح خدا نے گھبرانا نہیں، ڈرو مت، یہ نہیں ڈوب سکتی، یہ نہیں ڈوب سکتی، کیونکہ اس کشتی میں آپ کا استاد ہے، زندہ یسوع ہے، وہ کشتی ڈوب سکتی۔ پریشان تو تب ہوں جب زندگی کشتی میں یسوع نہ ہو، تو ہم یسوع کو ساتھ لے کے چلیں گے تو وہ کشتی نہیں ڈوبتی، وہ انسان ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ آئیں خدا فضل و برکت مانگیں تاکہ ہمیشہ مسیح خداوند کی طاقت پر بھروسہ رکھیں تاکہ زندگی میں اچھے فیصلے کر سکیں اور کامیاب ہو سکیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔